खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शकाना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हम खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ़ करते हैं उसकी निजात बख्श इंजील के लिए, उसके कलाम मुक़द्दस के लिए जो खुदा ने हमें दिया है। हम अनाजील का मुतालिया कर रहे हैं, गॉस्पल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, और मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, और इसको हम स्टडी कर रहे हैं। हिब्रू में मत्ती को याहू कहते हैं। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो इस खूबसूरत कलाम के लिए जो मसीह के मुँह से निकले हुए अल्फाज हैं जब खुदावन की ज़मीनी खिदमत इस दुनिया में थी, और वो 3.5 साल का अरसा जो खुदावन ने इस ज़मीन पर गुजारा। 6 बाब का आगाज़ हम करेंगे। हम सरमन ऑन द माउंट को पढ़ रहे हैं। 5, 6 और 7 चैप्टर, ये तीनों पहाड़ी वाज इसको कहते हैं। सरमन ऑन द माउंट, ब्यूटीफुल ये पहाड़ है जो कि गलील की झील के किनारे है, और जब आप उस पर खड़े होते हैं तो आपको गलील की झील नज़र आती है। हम जा चुके हैं उस जगह पर। माउंट ऑफ बीएटीट्यूड्स भी इसको कहा जाता है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही पीसफुल, और वहाँ पर खुदा की हुजूरी महसूस होती है। चैप्टर 5 का पहला हिस्सा जो था वो बीएटीट्यूड्स यानी कि मुबारकबादियाँ थी। उसके बाद कंपैरेटिव रिलेशन यानी कि कंपैरेटिव स्टडी हम देखते हैं। कंपैरिजन होता है ओल्ड एंड न्यू में, रबिनिकल एंड लिटरल में और रिटन में। और आज हम 6 चैप्टर का आगाज़ करेंगे जो कि सजेस्टिव स्टडी है। खुदावंद इसमें हमें बता रहे हैं कि हमारा रवैया कैसा होना चाहिए मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ। लिखा है कि चैप्टर 6 वर्स 1, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। यहाँ पर बेसिकली खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे एटीट्यूड को सजेस्ट किया है, लेकिन साथ में उस वक़्त जो कौम यहूदा में और वहाँ पे जो रैबाई से या जो कौम के लोग थे उन सब को भी खुदावंद ने ऑब्ज़र्व किया, और वहाँ पर देखा कि किस तरीके से लोग जो थे वो खैरात को एडवर्टाइज़ करते थे। और ख़ास तौर पर आप ये देखें कि नरसिंगे बजवाए जाते थे या एक ख़ास अरेंजमेंट किया जाता था। यूँ समझिए कि जैसे चैरिटी फंक्शन है और अनाउंसमेंट्स की जाती थी कि जी ये फ़लाँ शख्स ने इतनी खैरात दे दी, फ़लाँ शख्स ने इतना पैसा दे दिया, फ़लाँ शख्स ने ये किया वो किया। 2 दमड़ी वाली औरत की तमसील तो आपने, और तमसील तो नहीं है, जिंदा वाक़या है वो आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें खुदावंद ने कहा कि इसने सबसे ज़्यादा डाला। उसका रीज़न ये है कि जो कुछ उसके पास था वो उसने दे दिया और कल की फ़िक्र ना की। मेरे अज़ीज़ों, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस बात पर देखें, अमल करें, इसको गौर से पढ़ें। क्या खुदा के लिए हमें देते वक्त जो है वो रवैया कैसा होना चाहिए। और यहाँ पर जो रास्तबाजी के काम हैं लिखा है कि खबरदार अपने रास्तबाजी के काम। तो यहाँ पर जो इब्रानी ज़ुबान में या हिब्रू ज़ुबान में वर्ड आया है वो है ज़ादिका या ज़ैदिका। तो सादिक जिसको उर्दू में कहते हैं ज़ादिक, इब्रानी में कहते हैं, और ज़दका जो है या ज़दिका जो है वो रास्तबाजी का या सादिक का काम है, जिसको उर्दू जो उसका करीबी तरीन लफ्ज़ उर्दू में होगा वो सदका होगा, सदका या खैरात। और हम देखते हैं कि हमें पता है कि सदका या खैरात क्या है। इसको दायकी के साथ, टाइद के साथ जो है वो टाई अप ना किया जाए, क्योंकि टाइद जो है एक डिफरेंट मैटर है। खैरात जो है वो अपने दिल की खुशी से दी जाती है, और खैरात खुशी से ही देना चाहिए, या फिर खुदा के काम के लिए खुशी से ही देना चाहिए। जैसा कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पुराने अहद में भी जब हैकल में लोग लाए थे सोना चांदी या जो भी, और जब टैबरनेकल भी बना था तो खुदावंद ने कहा था कि खुशी से हर एक अपने दिल की खुशी से लाए, और कोई भी बोझ के साथ ना लाए। कोई भी ये ना सोचे कि जी हमें देते वक्त तकलीफ़ हो रही है। अगर तकलीफ़ हो रही है तो ना ही दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि खुदावंद को जो है वो ऐसी कुर्बानी जैसी खैरात पसंद नहीं है जो मजबूरी के साथ हो, बल्कि खुदा चाहता है कि हम खुशी के साथ
یہ سب کچھ خداوند کی حضوری میں لائیں۔ اور اس وقت بھی موسیٰ کے دور میں بھی جب لوگوں کو لانے کا حکم دیا گیا تھا تو خداوند نے کہا تھا خوشی کے ساتھ۔ نئے عہد میں بھی جب خداوند یسوع مسیح نے کہا تو لکھا ہے کہ جس پیمانہ سے ناپتے اسی پیمانہ سے تمہارے لیے ناپا جائے گا، اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ داب داب کر، ہلا ہلا کر، اس کو پریس ڈاؤن کر کے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خدا کے سامنے رکھنا ہے اور منہ نہیں موڑنا۔ خیرات کے بارے میں بھی تھوڑی دیر میں اور زیادہ دیکھیں گے، خیرات کون سی چیزیں خیرات کے زمرے میں آتی ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے اور اس سب چیز کو جو ہے وہ راست بازی کے کام کہا گیا، مینس کہ ہم اگر کسی کے بہاف پہ کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو بلیس کرنا چاہتے ہیں تو لکھا ہے کہ یہ دکھانے کے لیے نہ کرو۔ ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ جو ہے وہ دکھانے کے لیے نہیں کرنا۔ ہم کس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم خیرات کریں؟ کیا اس شخص کو جس کو خیرات دی جا رہی ہے تاکہ اس کو شرمندہ کریں؟ کیا دنیا کو کہ دنیا دیکھے اور کہے کہ یار یہ شخص بڑا دیالو ہے، بہت زیادہ یہ کہہ لیں کہ کھلے دل کا ہے، یا یہ بہت مدد کرتا ہے؟ یا پھر خدا کو جو کہ پوشیدگی میں دیکھتا ہے اور جو ہمیں بلیس کرنا چاہتا ہے؟ خداوند جو دیکھ رہا ہے ہمارے دل سے واقف ہے، کیونکہ اور پھر خیرات دینے کا مقصد بھی کیا ہے یہ چیز بھی ڈٹرمن کرتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ خیرات اس لیے نہیں دیتے کہ وہ خدا سے برکت کو ریسیو کریں، اور اس لیے بھی نہیں دیتے کہ کسی غریب کی مدد ہو رہی ہے، بلکہ اس لیے دیتے ہیں یا اس لیے دینا چاہتے ہیں یا اس لیے جو ہے وہ اچھے نیک کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا ان کو راست باز اور نیک جانے، تاکہ دنیا ان کو اپریشیٹ کرے۔ دیکھیں اگر ایسا کرتا ہے کوئی تو پھر بھی خیرات تو ہو ہی رہی ہے، مدد تو پھر بھی ہو رہی ہے، لیکن خداوند نے کہا کہ وہ اپنا اجر دنیا میں پا چکے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ اجر جو ہے وہ ایک فرق چیز ہے، نجات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اجر آسمان کی بادشاہی میں ہمیں ضرور ملے گا، اور ہمارے جو راست بازی کے کام ہیں جو کہ توبہ کے بعد اور نجات پا جانے کے بعد جو ہیں وہ راست بازی اور نیکی کے کام اور توبہ کے موافق چلنا، توبہ کے موافق پھل لانا، یہ جو سب چیزیں ہیں، خدا کے احکام پر عمل کرنا، خدا کے منہ کی باتوں کو ماننا اور راست بازی کی زندگی بسر کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے کام آئیں گی، لیکن ریوارڈ کی شکل میں، نجات کی شکل میں نہیں، کیونکہ نجات پانے کے لیے ایمان لانا ہوتا ہے، اور ایمان جو ہے وہ نجات کا باعث بنتا ہے۔ اگر کوئی اپنے کاموں پر تکیہ کر کے اور یہ کہ میں راست بازی کے کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں راست باز ٹھہروں یا نجات پانا چاہتا ہوں یا اس وجہ سے مجھے جو ہے وہ راست بازی ملے گی، تو وہ غلط کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے صرف اجر ملے گا۔ یہاں پر کلام میں صاف لکھا ہے مسیح نے کہا کہ وہ اپنا اجر پا چکے، اور جو صحیح طریقے سے صحیح ایٹیٹیوڈ سے کام کرے گا اس کا اجر آسمان میں خداوند اس کو دے گا۔ وہ اجر کیا کیا ہے وہ اوبویسلی یہ خدا ڈٹرمن کرے گا، اور ہمیں آسمان کی بادشاہی میں جو اختیارات ہیں اور جو وہاں پر جو چیزیں ہیں وہ ملیں گی، لیکن اس چیز میں آج ہم نہیں جائیں گے کیونکہ دس از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ٹاپک۔ اور لکھا ہے کہ خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ کیونکہ جو کچھ ہم پانا چاہتے ہیں اگر ہم اس کے لیے خدا کا ویٹ کریں یا خدا کی قدرت پر رلائی کریں تو پھر زیادہ بہتر بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ جو خیرات کرتا ہے، جو صدقہ دیتا ہے یا جو اس طرح کا کام کرتا ہے وہ خدا کو قرض دیتا ہے، جو غریب کی مدد کرتا ہے، جو غریب کا ساتھ دیتا ہے، غریب کا خیال کرتا ہے، خداوند اس کو بلیس کرتا ہے۔ زبور 41 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا، خداوند اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا اور وہ زمین پر مبارک ہوگا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا جو ہے وہ ہمیں نہ صرف آسمان کی بادشاہی میں اجر دے گا بلکہ خدا اس چیز کی کیئر کرے گا کہ زمین پر بھی ہمیں ڈیو ریوارڈ جو ہے یا ڈیو رسپیکٹ جو ہے وہ ملے، لیکن اس کے لیے ہمیں جو ہے یہ خیال یہ کرنا ہے کہ ہمیں خداوند کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ تو غریب کا خیال جو ہے جب آپ کر رہے ہیں تو ایک طرح سے آپ خداوند کا خیال کر رہے ہیں، کیونکہ خداوند جو ہے وہ خداوند ہمیں بلیس کرنا چاہتا ہے اس وسیلہ سے، اور ہم چونکہ خدا کے بنائے ہوئے بیٹے بیٹیوں کا خیال کر رہے ہیں۔ اور جیسا کلام میں لکھا ہے، پرانے عہد میں بھی لکھا ہے کہ کنگال سدا زمین میں رہیں گے اور تو ان کی طرف سے منہ نہ موڑنا، اور محتاج جو ہیں وہ سدا زمین پر رہیں گے۔
मोहताज भाई या बहन ज़रूर होंगे, तो हमें मुंह नहीं मोड़ना उस चीज़ से। और फिर साथ में ये भी लिखा है कि कई दफ़ा हम इस तरह करके फ़रिश्तों की खिदमत करते हैं। इब्रानियों के ख़त में लिखा है, हमें क्या मालूम कि उस शक्ल में कौन हमारे पास आया। और आप ये देखें कि बाप इब्राहिम के पास खुदा और 2 फरिश्ते जाते हैं और वहाँ पर उनकी वो खिदमत कर रहे हैं, और हम उसी बाप इब्राहिम के बेटे और बेटियाँ कहलाए हैं रूहानी तौर पर। गैर कौम के लोगों में ये रवैया बहुत है। आप ये देखें, गैर कौम के लोग जब खैरात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शादियाने बजाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आगे नारेबाजी और इज्तिमा रखते हैं ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जानें, और अनाउंसमेंट की जाती है कि फ़लाँ शख्स ने इतना दिया। लेकिन मसीही कौम में मैंने देखा है कि हमारे लोगों में ये रवैया है कि हम जब देना चाहते हैं तो हम बिल्कुल उसको पोशीदा रखना चाहते हैं। और ये मुश्किल काम भी है, क्योंकि उस वक़्त ऐसे महसूस होता है इंसान को कि यार मैं इतना ये कर रहा हूँ, इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ, इतना मैं दे भी रहा हूँ, तो किसी को पता भी नहीं चल रहा। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यही वो घड़ी है जब आप खुदा से बरकत को रिसीव कर सकते हैं। दूसरा, एक और भी चीज़ कि हमें माइंडसेट खैरात वाला और देने वाला माइंडसेट बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो देने से ही बाज हो जाते हैं सब चीज़ को जब वो देखते, पढ़ते या सुनते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा के कलाम की तरक्की के लिए, खुदा के नाम की तरवीज के लिए, खुदा की बादशाही की बढ़ोतरी के लिए जितना ज़्यादा हम दे सकें हमें देना चाहिए। हमें खुदा के काम के लिए ज़रूर ही आगे बढ़ना चाहिए और अपने हाथ को बढ़ाना चाहिए, और हमें खुदा के काम को बढ़ाने के लिए ज़रूर, और फिर साथ में गरीब की मदद के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके वसीला से आप ये काम कर सकते हैं। और आप ये देखें कि जितने भी बाइबल के जो किरदार हैं जो कि खुदावंद जिनसे प्यार करता है, उनमें से सारे जो थे खुले दिल के, अच्छे दिल के लोग थे। और जब हम देते हैं तो एक तरह से हम इलाही काम कर रहे हैं। दिस इज़ लाइक ए डिवाइन थिंग, क्योंकि ये काम सिर्फ़ और सिर्फ खुदा करता है, मोहताज और गरीब की मदद करना और उसको देना और मुट्ठी को खोलता है। और अगर हम भी ऐसा करते हैं तो एक तरह से हम भी खुदा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, अपने खुदा जैसे बन रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर की लास्ट आयत में पढ़ा था कि कामिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तो कभी हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, और जहाँ जहाँ हम चाहिए हमें मदद करना हम करें। और लिखा है कि वो अपना अजर पा चुके, और जब तू खैरात करे तो तेरा दाहिना हाथ तेरे बाएं हाथ से डिफरेंट हो, यानी दाहिना हाथ जो कर रहा है बाएं हाथ को पता ना चले। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें एक ही मुट्ठी में रख के पैसे दूसरे में शिफ्ट नहीं कर सकते। ये मीन्स ये है कि अगर तू कर रहा है तो यानी कि तेरे पड़ोसी को, तेरे साथ खड़े हुए शख्स को भी ना पता चले कि तूने कितने जो है वो पैसे खैरात किए हैं। और लिखा है कि तेरी खैरात पोशीदा रहे, इसलिए कि आसमानी बाप भी पोशीदगी में देखता है। तो कोशिश करें, इस पर अमल करें। सबक जो हमने सीखा वो ये है कि हमें खैरात ज़रूर करनी है। इसको रास्तबाजी का काम कहा गया है, और इसको रास्तबाजी सदका कहा गया है, ज़ैदिका कहा गया है। ये सब कुछ हमें ज़रूर ही करना है, और इससे रास्तबाजी मिलती नहीं है, लेकिन रास्तबाज जो है उसकी ज़िंदगी का रिफ्लेक्शन होता है कि रास्तबाज शख्स जो है वो रास्तबाजी ही के काम करेगा। इससे निजात भी नहीं मिलेगी, इससे सिर्फ रिवॉर्ड मिलेगा, अजर मिलेगा। और अजर देने वाला खुदावंद खुदा आसमान पर हमारा खुदा है। अजर आसमान से आता है और अजर खुदावंद देता है। हमें खुदावंद की तरफ से अजर को रिसीव करना है। और फिर ये भी है कि खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि ये पोशीदगी में होना चाहिए और इसके लिए ढंडोरा नहीं पीटना चाहिए। और पांचवी और आखिरी बात कि हमें ज़रूर ही कुछ ना कुछ निकालना चाहिए अपनी दायजगी के अलावा, कि हम खैरात में, लोगों की मदद में ज़रूर खड़े हों, गरीब बहन भाई का ख्याल रखें। इसलिए खुदावंद ने वो तमसील भी दी जिसमें खुदावंद ने कहा कि तब मैं कहूँगा कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा दिया, कैद में था तुमने मेरी खबरगिरी की। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जब हम किसी भाई या बहन गरीब का या मोहताज का या खुदा के काम का ख्याल रखते हैं तो फिर हम खुदा के लिए वो कर रहे होते हैं, और उनकी शक्ल में यूँ समझें कि खुदा की हज़ूरी में हम ला रहे हैं पैसे, और खुदा को कर्ज़ देते हैं। और खुदा किसी का कर्ज़दार नहीं है, बल्कि वो उसको कई गुना करके हमें लौटा देता है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हम खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ़ करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद हमारा खुदा हमारे दरमियान में उतरा है, हमारी ज़िंदगियों में वो आया है,
اور اس نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہمیں بنایا. اپنے بیٹے یسوع ناصری کے لہو کے سبب سے خداوند نے ہمیں بلیس کیا ہے، نجات دی ہے، اپنا بڑا کام ہماری زندگی میں کیا ہے. اور اسی نجات کا احوال ہم اس انجیل کی سٹوری میں پڑھ رہے ہیں. اناجیل کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، گاسپل آف جیزس کرائسٹ. اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی پہلی انجیل جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. ایون دو کہ ٹائم لائن کے لحاظ سے مرکز کی انجیل سب سے پہلی ہے، لیکن ہم چونکہ اس وقت جو کینن کے اندر یا بائبل کی جو ترتیب ہے اس میں متی کی انجیل کو پہلے لکھا گیا ہے، تو ہم اس کے لحاظ سے یہ کر رہے ہیں. تو خداوند کے نام کو جلال ملے، سارا جلال یسوع کے نام کو ہو. متی 6 باب میں ہم ہیں اور آج ہم 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک پڑھیں گے. لکھا ہے کہ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اور دعا کرتے ہوئے غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی. بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کا ایک طریقہ خداوند نے بتایا ہے، اور اس ربینیکل طریقہ کو، اور وہ جو اس زمانہ کے لوگ تھے ان کے جو طریقہ کار تھے اور ریاکاری کی دعا تھی اس کو یہاں پر کنڈیم کیا گیا. لیکن میرے عزیزو، ریاکاری کی دعا اس وقت صرف نہیں ہوتی تھی، آج کل کے دور میں بھی ہوتی، ہر وقت ہوتی ہے. اور اس کا تعلق جو ہے وہ انسانوں کی اس سیلفش نیچر کے ساتھ ہے، اس کہہ لیں کہ پرائڈ فل نیچر کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے لوگ ان کو راست باز مانیں، راست باز جانیں، اور ان کی دعائیں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے زیادہ ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دعا کرنے کا مقصد کیا ہے. 2 ریزنز کی وجہ سے انسان دعا کرتا ہے، یا تو پھر اپنے لیے دعا کرتا ہے، اپنے لیے کوئی چیز مانگتا ہے، یا پھر کسی بہن یا بھائی کے لیے، کسی اور شخص کے لیے دعا کی جاتی ہے. جو اپنے لیے دعا کی جاتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سپلیکیشنز کہتے ہیں، پریئر کہتے ہیں اس کو، جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں منت سماجت کہتے ہیں. اور جو دوسرے کے لیے کی جائے اس کو انٹرسیشن کہا جاتا ہے، یا شفاعت کی دعا، کسی کے بہاف پہ کھڑے ہو کر آپ دعا کریں. لیکن دونوں صورتوں میں خداوند نے ہیوملٹی کی یہاں پر بات کی ہے کہ دعا کیسے بھی کی جا رہی ہو، ہمبل ہو کے دعا ہی کرنی بہتر ہے. کیونکہ دیکھیے جب ہم دعا کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں. کل جو آڈیو ہم کریں گے اس میں دعائے ربانی کے بارے میں ہم سیکھیں گے، لارڈس پریئر، کیونکہ نیکسٹ جو اس کی آیات ہیں اس سیکشن کی جو پریئر کا ہے اس میں خداوند نے پھر بتایا کہ دعا کیسے کرنی چاہیے، دعا جو ہے وہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ دعا میں کیا کیا کہنا چاہیے وہ اس والے سے. لیکن یہاں پر طریقہ کار آج بتایا گیا ہے کہ دعا کرنے کے لیے ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. میرے عزیزو، جب کسی مالک کے پاس جاتے ہیں کسی سے کچھ مانگنے، دنیا کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایسے طاقتور سے، یا کوئی مالک ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی آپ کا جو میئر ہے، یا کوئی ایسا بندہ ہے، اور جب ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم بڑے ہی مؤدبانہ طریقے سے، بڑے ہی رسپیکٹفل وے میں جاتے ہیں. ہم ایٹیکیٹس کا خیال رکھتے ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ افینڈ نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے. اور عموماً ان کے کوئی اردلی یا کوئی اس طرح کے بندے ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، جو آپ کو پروٹوکول سمجھاتے ہیں کہ جی بھائی آپ جب جائیں گے تو، یا اسسٹنگ ٹیم ہوتی ہے، اگر کوئین کے پاس جائیں تو بٹلر ہوتے ہیں، وہ آپ کو پھر بتاتے ہیں کہ آپ کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے، آپ کا بیہیو کیسا ہونا چاہیے، آپ کو بات کرتے وقت کیسے بات کرنی چاہیے. آپ پہلے بات سنیں پھر اس کا جواب دیں، اور اس طرح یعنی کہ، اور پھر اس طرح کہ آپ خود ہی نہ بولتے جائیں، دوسرا جو ہے اس کی بات کو ضرور سنیں. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ وہ آپ کو سمجھائی جاتی ہیں، اور آپ پھر بڑا کیئرفل ہوتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے. تو جب انسانوں کے لیے اتنا کچھ، تو پھر دعا کرتے وقت ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے
اس کی حضوری میں بیٹھے ہیں اور اس کی حضوری میں یہ سب کچھ نہ کیا جائے جو اس کو سخت ناپسند ہے، ہم اس کو اوفینڈ نہ کریں، اور دعا ریاکاری سے نہ ہو، دعا غرور کے ساتھ نہ ہو۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنے کسی ہمسائے کے لیے اونچی آواز سے دعا کرتا ہے اور اس کی جو ہے وہ اور اس کی سزا خداوند دے گا، کیونکہ اگر آپ فرض کرو کسی بھائی یا بہن کے لیے، کسی پڑوسی کے لیے، کسی شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اس کا پریئر پوائنٹ ایسا ہے کہ جو وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچے، اور آپ اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں خداوند یہ شخص گناہ گار، اس نے یہ گناہ کیا، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند تو اس پر رحم کر اور اس کو چھڑا لے، اس کو بچا لے، اس طرح کی باتیں تو ساتھ ساتھ اب اناؤنس کر رہے ہیں، تو وہ خداوند نے کہا تھا کہ اس کی میں سزا دوں گا، اور شاید خداوند اس کو معاف کر دے اس ظلم کے بدلے جو اس پر کیا جا رہا ہے، لیکن خداوند جو ہے وہ ایسا کرنے والے کو ضرور ہی پکڑے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ ایک تو یہ ہے جس میں لوگ ریاکاری کے ساتھ کرتے ہیں، دوسرے کی برائی کو کر کے اپنی اچھائی کو سامنے رکھ کے۔ میں ایک ایسے جانتا ہوں، ہمارے چرچ میں ایک خاتون آیا کرتی تھی، تو وہ ان کا وتیرہ یہی تھا کہ وہ آ کر سب سے یہ کہتی تھی کہ جی میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کریں، وہ بڑے ہی گناہ گار ہیں، دنیا دار ہیں، وہ خدا سے بہت دور ہیں، اور خدا نے مجھے بڑا بلیس کیا ہوا ہے، تو میں دعا شعا کرتی ہوں۔ اور یہ ایک ٹائم ایسا ہے کہ خدا نے سب کی دعا کو سن لیا، اور وہ دعا میں بھی سب کے سامنے چرچ میں بھی ایسے ہی دعا کرتی تھی اپنے خامن کے لیے۔ کئی دفعہ شوہر تو وہاں پہ موجود بھی ہوتا تھا، شاید اس کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی یا اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئی کہ وہ شخص جو ہے وہ خدا میں اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ غیر زبانیں بولنے لگ گیا اور پاک روح سے معمور ہو گیا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ وہ خاتون جو تھی، وہ عورت جو تھی، وہ اتنی زیادہ دکھی اور جیلس ہو گئی، بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتی کہ اس کے شوہر کے اندر تبدیلی آئی ہے اور خدا نے اس کی دعا کو سنا، لیکن ایکچولی اس کی دعائیں اور اس کی جو ساری جو پریئر ریکویسٹیں تھیں اور وہ جو ساری مناجاتیں تھیں، وہ صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے تھیں کہ میں راست باز ہوں اور میرا شوہر ناراست ہے اور میں بہتر ہوں سے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سڈنلی جب شوہر کی زندگی میں چینج آ گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ایک دم دکھی ہو گئی، ناراض ہو گئی، اور اس نے ایسا کام کیا کہ ایونچولی وہ شوہر دعا کرنے سے بھی جاتا رہا، وہ جو غیر زبانیں ملی تھیں اور وہ جو بپتسمہ وغیرہ ہوا وہ اس نے پس سے پش ڈال دیا، اور پھر ویسے کا ویسا ہی ہو گیا۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اب دیکھیں کہ اس کی سزا اس خاتون کو ضرور ملے گی، کیونکہ پہلے اس نے اپنے شوہر کی برائی کو، اس نے اس کی کمی کمزوری کو اپنے مقصد کے لیے اچھالا، اس نے اس کو جو ہے وہ صرف اس لیے کہ لوگ مجھے راست باز کہیں، اور جب وہ شخص راست بازی میں آ گیا تو وہ پرائیڈ اور جیلسی کا شکار ہو گیا، اور اس نے اس کو ایسا بگاڑ دیا کہ وہ پھر تاکہ دوبارہ مجھے وہ پوزیشن مل جائے۔ لیکن اس سارے پروسیس میں دنیا میں بھی اس کو جو ہے وہ سب نے دیکھا کہ اس عورت کا رویہ کیا تھا، اور پھر آخرت میں تو جو بھی اس کو خدا کو وہ جواب دینا ہوگا بالکل دے گی۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہماری دعائیں کس موڈ میں، کس زمرے میں کی جا رہی ہیں، کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کی جا رہی ہیں، وی مسٹ نو، وی مسٹ ریمبر دیٹ۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو فریسی فقیہی تھے، وہ جو اس وقت کے رہبائز تھے، لکھا ہے کہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں ریاکار جو ہیں، تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایسے لوگ آپ کو کلیسیاؤں میں بھی ملیں گے کہ جو ان کی خواہش ہوتی ہے ویسے زندگی میں جو کچھ مرضی ہو کہ مینوں دعا لی پادری صاحب ضرور کہن، اور وہ ان کی خواہش ہوتی کہ میں ایک آدھی دعا ضرور ہی کیا کروں، لیکن میرے عزیزو ان دعاؤں کا کیا فائدہ اگر زندگی میں تبدیلی نہ ہو، اور اگر زندگی میں تبدیلی ہوگی تو اندر سے خود بخود دعائیں نکلیں گی۔ اور دعا کا مقصد کیا ہے کہ لوگ دیکھیں یا پھر برکت پائی جائے۔ تو اگر آپ کا ذاتی برکت پانے کا ارادہ ہے تو آپ دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ ایوری ٹائم آپ کو ہی لیڈ کرنے کے لیے کہا جائے، آپ ہی کو دعا کرنے کے لیے کہا جائے۔ اور بہت سارے لوگ آپ یہ دیکھیں کلیسیا میں افینڈ ہو جاتے ہیں کہ جی مجھے اب نہیں، 1 مہینہ ہو گیا، یہ ایک ہفتے لاسٹ ویک مجھے نہیں کہا تھا، مجھے تو ایوری ویک پادری صاحب کہتے ہیں۔ اب پاسٹر یہ بھی تو ٹرائی کر رہا ہوگا کہ باقی سب کو بھی انکریجمنٹ ملے، باقی سب لوگ بھی جو ہیں وہ آگے آئیں اور ان کو بھی تھوڑی سی ہلا شیری ملے، اور وہ خدا کے سامنے جو ہے وہ دعا کرنے کے قابل ہوں، اور وہ پبلک میں بھی دعا کرنے کے قابل ہوں۔ بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا، اس وقت بھی لوگ ایسے کرتے تھے کہ جو ہے وہ دکھاوا ہوتا تھا کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے بازار کے موڑ پر اور میں دعا کر رہا ہوں، خود اکیلے بھی دعا کر رہے تھے، دوسروں کے لیے بھی۔ تو اگین وہی بات ہے کہ اگر کسی کے لیے دعا کرنی ہے، خود بھی کرنی ہے، تو بھائی آپ بازار کے موڑ پر کیوں کھڑے ہو۔ ایک اور بھی تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ پاسبانوں کو بھی چاہیے کہ کسی شخص کو اتنا زیادہ وہ
چھالا نہ بنا لیں کہ وہ اتنا افینڈڈ ہوا کرے کہ ہر وقت اسی سے دعا کروانی ہے. یعنی کہ ایک بیلنس کریٹ ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے جو ریاکاری کی دعا کرتے ہیں. لیکن بائبل کہتی ہے، خداوند نے کہا کہ وہ اپنا اجر پا چکے، جتنا بھی اجر ان کو پانا تھا وہ پا چکے، ختم ہو گئے. آگے جا کے خداوند کہتے ہیں کہ اگر جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹڑی میں جا اور دروازہ بند. ایک اور چیز یہاں پر جو نظر آ رہی وہ یہ نہیں کہ خداوند کہہ رہے کہ اگر تو دعا کرے، لکھا ہے کہ جب تو دعا کرے. دیٹ مینس کہ اٹس اے کمانڈ، یعنی کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے اور دعا کرنے کا حکم ہے. لیکن لکھا ہے کہ پوشیدگی میں خداوند جو ہے وہ باپ جو ہے وہ پوشیدگی میں آپ کو ملے گا. اگر آپ بازار کے موڑ پر کھڑے ہیں اور اگر آپ جان بوجھ کے پبلک کے سامنے کھڑے ہو کے اس طرح کی کام کریں تو آپ کو باپ نہیں ملے گا، خدا نہیں ملے گا. لیکن کلام کہتا ہے کہ پوشیدگی میں جو ہے وہ جا کر کوٹھڑی میں بند ہو کر دعا کرنا. اگر تو سپلیکیشن یا کسی مقصد کے لیے، شفاعت کے لیے دعا کی جا رہی ہے. آبویسلی اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں، بہت سارے لوگ اس آیت کو مس یوز کرتے ہیں. کہتے انہیں پوچھے کہ آپ چرچ جاتے ہیں؟ جی نہیں، میں نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنی کوٹھڑی میں جا کر دعا. میں پبلک میں جانے نہیں چاہتا، میں چرچ نہیں جاؤں گا، میں اکیلے میں رہ کے دعا کروں گا. ایسی بات نہیں ہے. کلیسیائی رفاقت کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کا ایک اپنا بیلنس ہے، اور پرسنل پریئر جو ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. تو یہاں پر خداوند جو ہے وہ پرسنل پریئر کی بات کر رہے ہیں، کلیسیائی رفاقت کی بات نہیں کر رہے. جب آپ کلیسیا میں ہیں تو آپ کو وہاں پر ضرور جانا ہوگا، اور کلیسیا کے اندر جانا اور وہاں کی جو عبادتی پروگرام ہے یا عبادت کے اندر بیٹھنا، اس کی ایک اپنی آپ کو بلیسنگ ملے گی. وہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ ہم خیال لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. آپ باقی لوگوں کی برکتوں سے، ان کی نعمتوں سے، ان کے توڑوں سے ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو کرنا ہی چاہیے. تو لکھا ہے کہ دعا کرتے وقت غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو. یہ جو ریپیٹیٹیو پریئر ہے، یہ جو تسبیح پڑھنا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ روزری یا تسبیح یہ سب کچھ جو ہے وہ اسی کا حصہ ہے کہ ایک چیز کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا. کیا خدا بہرا خدا ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بک بک سے مراد ہے کہ یہاں پر ریپیٹیشن کی بات ہو رہی، بیبلنگ، یعنی کہ ایک ہی چیز بار بار جو ہے وہ اس طرح بولنا. تو اس سے شاید وہ لوگ سوچتے ہوں کہ شاید اس سے برکت زیادہ بڑھے گی. مثلا اگر کوئی کہے کہ جی 1000 دفعہ آپ نے یہ والا لفظ بولنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ پھر جب 1000 دفعہ بولیں گے تو اس سے یعنی کہ آپ کو اتنا ثواب ہوگا. یہ والا کام نہیں. خداوند نے کہا کہ اگر دعا کرنی ہے تو وہ میننگ فل ہو، مینس کہ آپ کی دعا آپ کے دل کے نکلی ہوئی اندر کی بات ہو. اور ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ جیسے کچھ کلیسیاؤں میں لٹرجی وہ انٹروڈیوسڈ ہے، وہ ایوری ٹائم جاتے ہیں تو وہ صرف وہی الفاظ کہتے ہیں. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ مختلف چرچز میں کچھ ایسے چرچز ہیں جو ٹریڈیشنل چرچز ہیں، انہوں نے ایک سیٹ پریئر وہ بنایا ہوا ہے مینیو، تو اس سے وہ ہٹتے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی کہے گا خداوند آپ کے ساتھ، تو سب نے کھڑے ہو کے یہی کہنا ہے آپ کے ساتھ بھی ہو. ہاں، اور کہتے ہیں اے مثلا اور بھی اس طرح کی بہت سے، اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر، آئیں اپنے ایمان کا اقرار کر. پھر سارے وہ ایک ہی بات کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھو یہ خدا کا بر رہا، آگے سارے کہتے ہیں جو جہان کے گناہ کو ٹھہر. چلیں ایک دفعہ کہیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بار بار ایک ہی چیز کہنے سے اس کا کیا مقصد تھا جب وہ کام کیا گیا؟ شاید اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ سوچا، یا خادم تھے، کہ شاید لوگوں کو دعا نہیں کرنا آتا. لیکن یہ کتنی کہہ لیں کہ کمتر سوچ ہے کہ ہم ایسا سوچیں کہ لوگوں کو دعا کرنا نہیں آتا. میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ ہم اگر ان کو پاکرو کے پاس لے آئیں لوگوں کو، اور ان کو رول قدس سے معموری کے اندر لے آئیں، تو لوگ خود بخود دعا کریں گے. پاکرو تو دعا کرنا سکھاتا ہے. اور لیکن یہ دیکھیں، اور ساتھ میں میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ کنٹرول رہے لوگوں کے اوپر، لوگوں کی سوچوں پہ، کہ وہ صرف اس لکھی پڑھی چیز سے ہٹ کے اور کچھ نہ کہیں. تو غیر قوموں کے یہ طریقہ کار ہیں. ہمیں جب دعا کرنی ہے تو پورے دل، جان کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، عقل کے ساتھ، خداوند سے روح کے ساتھ، جیسے اس نے کہا میں عقل سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی دعا کروں گا. اور جو خداوند دل میں ڈالے وہ کہیں، اور جو خداوند سے مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں. اور یہ جو اس طرح کی بیبلنگ ہے، سیٹ پریئرز ہیں، یا پھر ریپیٹیٹیو کام ہے، یا پھر بک بک ہے، تسبیحاں ہیں، یہ سب چیزیں بینیفیشل نہیں ہیں. خداوند یہ نہیں چاہتا کہ آپ ایک لفظ 10,000 دفعہ بولیں تو چلے اب آپ نے وہ پورا کر دیا کرائٹیریا، آپ نے بڑا کشٹ کیا ہے تو میں آپ کو بلیس کروں. خداوند دل کو دیکھتا ہے. تو یہاں پر دل کی بات ہو رہی ہے.
تو لکھا ہے کہ ہمیں غیر قوموں کی مانند نہیں بننا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی، بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اگر ایک بچہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے اور کہی جائے کہ ابو رحم کر، ابو مجھے دے، ابو مجھے دے، ابو مجھے دے، ایسے کر کے کچھ نہ کچھ بولتا ہے، ایک ہی لفظ بار بار بولا جائے، تو وہ باپ تو نہیں کہے گا نا، کہ باپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یا ڈیڈی مجھے یہ دے دیں، ڈیڈی دے دیں، ڈیڈی دے دیں، ڈیڈی دے دیں، اس طرح بولی جائے تو وہ باپ جو ہے ہو سکتا ہے اس کو ایک چانٹا بھی لگا دے کہ بیٹا یہ کیا تم اس طرح کر رہے ہو۔ لیکن جب وہ آ کے کلیئر بتائے گا کہ ڈیڈی مجھے یہ چاہیے، تو پھر وہ باپ بتائے گا کہ ہاں بیٹا آپ کے لیے یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یا کب ہوگا۔ تو باپ کو پتہ ہے کہ ہماری کیا ضرورت ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے پورے دل سے مانگیں اور اپنے پورے اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ مانگیں، تو خدا ہمیں بلیس کرے گا۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ کل ہم دعائے ربانی کے بارے میں سیکھیں گے۔ آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم اپنے خدا کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کلام مقدس کے لیے، اناجیل کے لیے خاص طور پر، اور یسوع مسیح کی خدمت کے لیے، زمینی خدمت کے لیے، اپنے مالک پاک خدا کی خدمت کے لیے، اس خوبصورت کلام مقدس کے لیے شکر ہو۔ ہم اسی انجیل کو، گاسپل کو پڑھ رہے ہیں، گاسپل آف میتھیو، اور اس کے اندر ہم 6 باب میں ہیں اور اس کی 9ویں آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پورے ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ یہاں پر خداوند نے جو دعا کا طریقہ سکھایا ہے، اس کو بہت سارے لوگ لارڈس پریئر یا دعائے ربانی کہتے ہیں۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا بھی کہا جاتا ہے، اور اس خوبصورت دعا کو بہت ساری کلیسیاؤں میں روزمرہ کی بنیاد پر پڑھا بھی جاتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، لوگ عبادت کے اختتام پر اس دعا کو دہراتے ہیں۔ کیا یہ فرض ہے خداوند نے کیا ہمیں یہ کہا ہے کہ عبادت کے اختتام پر اس کو دہرانا چاہیے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ کیا ہمیں دہرانی چاہیے؟ بالکل اگین وہی بات ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، کوئی پرابلم بھی نہیں۔ اگر فرض کرو کوئی فیلوشپ یا کسی دعا کے اینڈ پہ ہم اگر اے ہمارے باپ نہیں بھی اگر پڑھتے، تو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، ہمیں کوئی اس کا گناہ نہیں لگے گا کہ ہم نے کوئی فرض توڑ دیا، یا کوئی ایسی بات جو ہے جو ہم پر لازم تھی اور ہمیں حکم دیا گیا تھا اور ہم نے وہ پوری نہیں کی۔ بٹ آن دی ادر سائڈ، اگر آپ پڑھتے ہیں اس دعا کو ایز اٹ از، تو یہ ایک پرفیکٹ پریئر ہے، خوبصورت پریئر ہے، اور اس کو سمجھنا، پڑھنا بڑا ضروری ہے، اور سمجھ کے پڑھنا اور زیادہ ضروری ہے۔ سو اس سے برکت ضرور ملتی ہے، کیونکہ اٹس اے بیوٹیفل پریئر، مسیح کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور خوبصورت ہیں۔ لیکن ہمیں آج اس آڈیو میں یہ سمجھنا ہے کہ ایکچولی اس پریئر میں بتایا کیا گیا ہے، پوائنٹس کون سے ڈسکس کیے گئے ہیں۔ یہ چیز سمجھیں کہ جیسے کوئی بھی آپ ڈش بناتے ہیں، کوئی بھی کھانا یا کوئی ایسی چیز بناتے ہیں، تو اس میں مختلف چیزیں ایڈ ہوتی ہیں جن کو انگریڈینٹس کہا جاتا ہے، جن کو اجزائے ترکیب کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب کچھ بھی آپ نے بنانا ہے تو اگر آپ سرٹن چیزیں اس میں شامل نہیں کریں گے تو وہ ٹیسٹ لیس ہوگی، مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک مکمل دعا کے یہ انگریڈینٹس ہیں جو یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ ایک مکمل دعا کی جو اندر جو چیزیں ہونی چاہیے وہ بتائی گئی، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری دعا میں مختلف ایلیمنٹس ہیں، جس میں مناجاتیں ہیں، شکر گزاریاں ہیں، منتیں ہیں، شفاعت ہے، مختلف یعنی کہ ایلیمنٹس ہیں ہماری دعا کے۔ اور یہ ایک ایسی دعا ہے جس کو لارڈس پریئر کہا گیا ہے، جو ایک ایسا کلیہ خدا نے بتایا کہ اس میں ساری چیزیں ہی ایڈ کی گئی ہیں، سب چیزیں خوبصورت طریقے سے بیان کی گئی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ خداوند کے نام کو جلال دیتے وقت ہمیں جو ہے نا، تو خداوند ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں دعا کیسے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہماری دعا کو ریسیو کون کر رہا ہے، یا ہمیں دعا کرنی کس سے چاہیے، یہاں پر اس کا ذکر ہے۔ لکھا ہے کہ اے ہمارے باپ، مینس کہ باپ جو آسمان میں ہے، وہاں پر اس سے دعا مانگنی ہے۔ برکت کا منبع کون ہے؟
کون ہے جو ہمیں بلیس کرتا ہے، کون ہے جو ہمیں دیتا ہے، برکت کے دروازے کھولتا ہے. تو آسمانی باپ کے سامنے ہم نے جو ہے وہ دعا کو لے کر جانا ہے، اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ خداوند باپ کے سامنے ہوں، اور کسی سے نہیں ہم نے مانگنا ہے. ہمیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی انسان سے نہیں مانگنے کی ضرورت. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یسوع سے مانگ سکتے ہیں. بالکل، کیونکہ یسوع نے کہا تھا میں اور باپ ایک ہیں. تو باپ، بیٹا اور روح القدس مانگ سکتے ہیں دعا. لیکن یہاں پر جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دعا کا جو برکت کا سورس ہے وہ خدا کی ذات ہے، اور کسی انسان کو بیچ میں بچولا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی انسان کو درمیانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے واسطے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی فلاں کے واسطے مجھ پر رحم کر، فلاں کے واسطے مجھ پر رحم کر. غیر مذہب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے نبیوں کے، پیغمبروں کے واسطے دیتے ہیں کہ اس کے صدقے، اس کے واسطے مجھ پر کوئی رحم کر. ہمارے کچھ ایسی کلیسیائیں بھی ہیں جو کہ مقدسین کے صدقے واسطے دیتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے واسطے ان کے بہاف پر ہم پر رحم کر، یا پھر مقدس اینتھنی یا فرانسس یا کوئی بھی ایسے جو مقدسین ہیں. نوینے پڑھے جاتے ہیں کیونکہ اس میں ایک وسیلہ بنایا جاتا ہے. لیکن بائبل میں کہیں پہ بھی لکھا، بائبل میں لکھا خدا نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی تم میرے باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں ملے گا. اگر آپ کو بیچ میں کسی کو ڈالنا ہے وسیلہ یا درمیانی تو وہ صرف خداوند کی ذات ہے، خداوند یسوع مسیح کی، اس کے علاوہ اور کسی کا حکم ہی نہیں ہے. تو کیا وہ لوگ ٹھیک کرتے ہیں جو بیچ میں ڈالتے ہیں؟ بالکل ٹھیک نہیں کرتے، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ افینسو ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سورس کو کنٹیمنیٹ کر رہے ہیں جو خداوند خدا کی ذات ہے، جس سے ہمیں مانگنا ہے، جس سے ہمیں توقع رکھنی ہے. اور پھر لکھے تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے. ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ ہماری دعائیں کہاں پہ جا رہی ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری برکت کہاں سے آ رہی ہے. اور لکھا ہے کہ میں اپنی آنکھیں خداوند کی طرف لگاؤں گا، وہیں سے میری کمک آئے گی، وہیں سے میرے لیے برکت آئے گی. سو اس چیز کو ہم سمجھیں کہ ہماری برکت کا سورس کیا ہے. ہماری برکت کا سورس صرف اور صرف خدا کی بادشاہی اور آسمان ہے. تو آسمان کے اندر سے ہمیں دعا کا جواب ملے گا اور کہیں سے نہیں. تو اس لیے زمین اور زمین کے جو سارے کہہ لیں کہ وہ سورسز ہیں ان کی طرف دیکھنا، انسان کے ہاتھ کی طرف دیکھنا بند کیجیے. جیسے خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا پر توکل کرنا انسان پر توکل کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اور ہمیں توکل، ہمیں جو اپنا ایمان ہے، ہمیں اپنا بھروسہ جو ہے وہ خداوند خدا کی ذات پر رکھنا ہوگا. وہیں سے ہمیں بلیسنگ ملے گی، وہیں سے ہمیں برکت آئے گی. سو آسمان کی طرف آپ کی دعائیں ڈائریکٹ ہوتی ہیں. اور جیسے مکاشفہ بک آف ریولیشن میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ مقدسین کی دعاؤں کو بخور کی مانند مذبح پر انڈیلتا ہے. سو خداوند خدا کی طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے، اور آسمان پر خدا موجود ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. اور پھر لکھے کہ تیرا نام پاک مانا جائے. مینس کہ جیسا کہ ہم نے تھوڑا ہی پیچھے پڑھا تھا، پاک بنو جیسے تمہارا بلانے والا پاک ہے. خداوند تمہارا خدا پاک ہے. سو پاکیزگی کو ملحوظ خاطر رکھیں. ہماری دعائیں نفرت انگیز ہو سکتی ہیں اگر ہم پاکیزگی میں نہیں کھڑے، یا دعا جو ہے وہ غلط انداز میں، غلط دل کے ساتھ، غلط سوچ کے ساتھ مانگیں. تو اس لیے پہلے یہ ہے کہ ہمیں پاکیزگی کو اچیو کرنا چاہیے. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ پاک ہے، اور اس کا اوبویسلی کرائٹیریا بھی ہے، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک بنیں، پاک دل کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہوں، پاک ہو کر پاکیزگی کی حالت میں دعا کریں خداوند تاکہ ہمیں بلیس کرے. تیرا نام پاک مانا جائے، اور اس کا نام پاک ہے، اس کے نام میں ہمیں سب کچھ ملے گا. تو اس کے نام کے ساتھ اگر جڑنا ہے تو پاکیزگی. تو پہلی بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ خدا یعنی باپ ہمارا سورس ہے، اور دنیا میں کوئی سورس نہیں ہے. آسمان ہماری دعا کی منزل ہے، برکت کا منبع ہے، وہاں سے برکت آتی ہے. اور پاکیزگی ہماری حالت ہو. لکھے کہ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اگین جو دعائیں ہم کریں اس میں بادشاہی کا عنصر ضرور ہونا چاہیے. ہمیں یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کا ہماری جو بادشاہی میں سٹینڈنگ ہے اس پر کیا ایفیکٹ ہے، کیا اثر ہے. کیونکہ ہم خدا کی بادشاہی کے لوگ ہیں. لوگ جو ہیں وہ دنیا کے طریقہ کار، دنیا کی چیزوں، دنیا کی سوچوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. جو مٹیریلسٹک سٹف ہے، جو کہ دکھائی دیتا ہے، اس کو زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. لیکن ان دیکھی چیزیں جو کہ اصل میں ابدی ہیں، جو کہ خدا کی بادشاہی کی ہیں، اس کو سامنے نہیں رکھتے.
سو مرضی کے والے سے بات ہو رہی ہے کہ جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری تھی زمین پر بھی ہو. سو مرضی میں جو ہے سب سے اولین جو ہے سب سے اوپر جو ہے وہ بادشاہی ہے. اگر ہم اپنی الائنمنٹ خدا کی بادشاہی کے ساتھ کریں گے تو ہم بائی ڈیفالٹ خدا کی مرضی میں فال ہو رہے ہوں گے. بائی ڈیفالٹ ہم خدا کی مرضی کے اندر انکلوڈ ہوں گے اور اس میں شامل ہوں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ خدا کی بادشاہی پہلی چیز ہے. یسوع مسیح نے بھی یہی کہا کہ اس سے پہلے کہ سب کچھ مانگو تم خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو تو پھر یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. تو ہمیں بھی خدا کی بادشاہی کو ملحوظ خاطر مد نظر سامنے اپنی نگاہ کے رکھنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ خدا کی بادشاہی کے اوپر اس کا کیا اثر ہے. جب میری زندگی میں جو بادشاہی کا کام ہے اس پر اس چیز کا کیا اثر ہے اور ہم نے اس چیز کو پھر اپنی زندگی میں ایز اٹ از پھر دیکھنا ہے. اور دوسری الائنمنٹ جو ہے ہماری وہ خدا کی مرضی کے ساتھ ہونی چاہیے. جیسے بادشاہی کے ساتھ الائنمنٹ ہے اور جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ بادشاہی کے ساتھ الائنڈ ہیں تو مرضی تو ڈیفینیٹلی ہو جائے گی, لیکن کوشش کریں کہ آپ خدا کی مرضی کو بھی جاننے کی کوشش کریں. ایک بچہ جب اپنے ماں باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے ضروری کہ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز اس کو مل جائے یا ہر اس کی جائز یا ناجائز خواہش کو وہ پورا کرے. کچھ میں ماں باپ کی مرضی ہوتی ہے اور وہ اس کو پورا کرتے ہیں, کچھ میں نہیں ہوتی. اور اس بچے کا جو ایٹیٹیوڈ ہے مجھے ہوتا ہے کہ اگر مرضی پوری نہیں ہوئی جب ماں باپ سے وہ چیز نہیں ملی تو وہ جو ہے ٹینٹرم کریٹ کرتا ہے یا وہ فٹس ڈال دیتا ہے یا نیچے لیٹ کے رونا شروع ہو جاتا ہے. تو کئی ایماندار بھی ایسے حرکت کرتے ہیں کہ خدا سے مانگتے ہیں اور خدا کی مرضی نہیں ہے, خدا نہیں دیتا, تو پھر ہم شکایات کا دفتر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, رونا دھونا اور خدا کو برا بھلا کہنا اور یہ اس طرح, یعنی کہ خدا کے اوپر ایک طرح سے الزام لگانا کہ میری دعائیں نہیں خدا سنتا یا خدا میرے ساتھ ہی ایسا کرتا ہے, ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ قائن کی دعا کو نہیں سنا گیا تھا کیونکہ اس کی دعا جو تھی خدا کی بادشاہی کی ساتھ الائنمنٹ میں نہیں تھی اور خدا کی مرضی کے ساتھ الائنمنٹ میں نہیں تھی. لیکن قائن نے ریٹیلیشن کیسے کی کہ اس نے اپنے بھائی کو مار دیا. سو کئی دفعہ ہم اس کے رزلٹ میں گناہ میں گر جاتے ہیں. اور ایک اور چیز کہ مرضی کہاں پر پوری ہو, جیسے آسمان میں پوری ہو ویسے ہی زمین پر ہو. اور وہ کیسے پوری ہوگی جب ہم خدا کے کلام اور خدا کی احکام اور خدا کی باتوں کے مطابق چلیں گے, نجات کو اپنی زندگی میں ریسیو کریں گے, خدا کی مرضی کے موافق چلیں گے. اور جیسا آسمان میں سب کچھ ہوتا ہے ویسا ہی ہمیں زمین پر بھی خداوند چاہتا ہے کہ ہمیں میسر ہو, اور خداوند ہمیں دیتا بھی ہے, دے گا بھی اگر ہم اس کی مرضی کے اندر رہیں گے. اور آسمان کو ہی ریفلیکٹ کرنا ہے زمین پر, جیسے چاند سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے, ہمیں بھی خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی سے ریفلیکٹ کرنا ہے اور آسمان ہماری زندگی میں نظر آئے. یعنی کہ ہم جو زمین کے ہیں, جب ہم زمین پر ہیں, زمین پر چل رہے ہیں, تو ہیون ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے, ہیون ہماری زندگی میں ریفلیکٹ کرنا چاہیے, اور پھر لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. اور پھر آگے جا کر لکھا ہے کہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے, مینس کہ اپنی ضرورتوں کے بارے میں پھر آپ بات کریں خداوند سے, لیکن اس سے پہلے یہ سب کچھ آپ کر چکے ہوں. یعنی کہ خدا کی بادشاہی کو اپریشیٹ کریں, خدا کو اپریشیٹ کریں, باپ کو, سورس کو ریکگنائز کریں اور شکر گزاری اور خداوند کے نام کو جلال دینا شروع کریں. اس کے بعد کہیں پہ جا کے اپنا ذکر کریں. وگرنہ لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھتے ہیں اور جیسے ہی دعا شروع کرتے ہیں ایک لسٹ کھول لیتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ اپنی ضروریات کو سنا کے خداوند کو فوراً تھینک یو ویری مچ کر کے تو دعا بند کر دیتے ہیں. اور پھر اپنے پڑوسی کو بھی یاد رکھنا ہے, لیکن جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں اس کے لیے بھی دعا کریں, لوگوں کے لیے کریں, اپنی ضرورتیں نہ صرف سنائیں, خداوند کی ضروری میں دوسروں کو بھی یاد رکھیں. اور اگر آپ مناجاتیں کر رہے ہیں, سپلیکیشنز کر رہے ہیں, خداوند سے مانگ رہے ہیں, تو آپ شفاعت بھی کریں, خداوند کے سامنے جو ہے انٹرسیشن بھی کریں. لیکن اس میں معافی ہمیں درکار ہے. ہم کیسے دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو معاف ہی نہیں کریں گے؟ تو جب تک معاف نہیں کریں گے دوسرے کے لیے دعا نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ہم کیسے برکت چاہیں گے کسی کے لیے, اس شخص کے لیے جو کہ ہم نے اپنے دل سے اس کو معاف ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اور اگر معاف نہیں کریں گے تو ہمیں بھی نقصان ہمارا بھی ہوگا. اور یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہم نے معاف کیا ہے ویسے تو ہمیں معاف کر. مینس کہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جب آپ دعا کے لیے جھکے ہیں تو آپ آلریڈی معاف کر چکے ہوں گے یا معاف کر چکے ہیں. خدا کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے.
لیکن اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر دیٹ مینس کہ there is a trouble, there is a problem, because as soon as you are saying these words, جیسے آپ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے معاف کیا ہے، تو اگر آپ نے نہیں کیا تو اس کا مطلب آپ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تو ہمیں معاف نہ کر، کیونکہ آپ اپنے اوپر وہ قرض لے کر آ رہے ہیں، آپ اپنے اوپر بلیسنگ نہیں لا رہے. سو یہ پریئر جو ہے بلیسنگ کے ساتھ ساتھ ڈبل ایج سورڈ کی طرح قرض بھی بن سکتی ہے. اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جیسے ہم نے معاف کیا تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر. تو دیٹ مینس کہ ایک تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جھوٹ کا لعنت علیحدہ. دوسرا جو ہے نا وہ آپ معافی جو ہے وہ نہیں دی تو آپ کا بھی معاف نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر. سو سیلف انفلکٹڈ کرسز جو ہیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جب ہم کریں گے تو پھر ہم نقصان اٹھائیں گے. آگے لکھا ہے کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. اب یہ جو ہے یہ روحانی جنگ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. دیٹ مینس کہ جو دل سے کی گئی دعائیں ہیں، ہماری دعائیں ہیں، وہ مناجاتیں جو ہیں وہ ابلیس کی بادشاہی کو ڈینٹ کرتی ہیں. اگر صحیح طریقے سے کر رہے ہیں ہم اور خدا کی مرضی اور الائنمنٹ میں آگے ہیں، بادشاہی کو اپنی زندگی میں لے رہے ہیں، ٹریگر کر رہے ہیں اور لیگل گراؤنڈز بریک کر دیں گے معاف کر کے اور معافی ریسیو کر کے، اور سارا کچھ ہو رہا ہے اور پاکیزگی آ گئی ہے، تو پھر سب سے زیادہ جو تکلیف اور پرابلم ہوگی وہ ابلیس کو ہوگی. اور چونکہ وہ ہوتی ہے تو پھر وہ آزمائشیں اور پرابلم ہماری زندگی میں کریٹ کرنا چاہتا ہے. اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے کہا کہ ہم آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ وہ آزمائش اور گناہ کے ذریعے سے ہمیں گرانے کی کوشش کرے گا اور وہ چاہے گا کہ ہماری دعائیں بند ہو جائیں، اور ایسا وہ کرنا چاہتا ہے. تو ہمیں خداوند سے پروٹیکشن مانگنی ہے. روحانی جنگ کو آپ نے ٹریگر کیا ہے تو اس میں آپ کو روحانی جنگ کے بارے میں بھی سیکھنا چاہیے. ہم نے بہت لمبی ایک سیریز اس پہ چلائی تھی اور بہت ساری آڈیوز اور ویڈیوز ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ضرور ہم لنک مہیا کریں گے. خداوند آپ کے ساتھ. اور لکھا ہے کہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ دے رہی ہیں. اینڈ پہ شکر گزاری ہو رہی ہے اور خداوند کے نام کو جلال دیا جا رہا ہے. جب آپ دعائیں کر لیں، اپنی مناجاتیں پیش کر لیں، شفاعتیں پیش کر لیں، تو اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ اینڈ پھر شکر گزاری سے ہی کریں. اس کوڑی کی طرح جو واپس آئے تھے 10واں کوڑی، 9 کوڑی نہیں تھے آئے، تو خداوند چاہتا ہے کہ آپ واپس آئیں اور خداوند کے قدموں میں جھک جائیں. تو کتنا ہی اچھا ہے کہ ہم جواب ریسیو کرنے سے پہلے ہی اگر ہم شکر گزاری بھی شروع کر دیں اسی وقت، کیونکہ ایمان کا یہ تقاضا ہے اور ایمان دکھاتا ہے کہ ہمیں ابھی تک ملا نہیں لیکن ہم نے اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا اور وہ ہماری پرفیکٹ اینڈنگ ہوگی دعا کی. تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے. تو اس طرح دعا کرنا چاہیے جیسے خداوند نے ہمیں سکھایا. گاڈ بلیس یو. خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکایہ کا سلام. خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں خداوند کے فضل کے لیے، جلال سے بھرے ہوئے فضل کے لیے جو ہم پر ہوا ہے، اور ہم خدا کی تعریف میں جھک جاتے ہیں. اناجیل کی اسٹڈی کر رہے ہیں، انجیل مقدس، گاسپل آف جیسس کرائسٹ، اور خداوند کے زمینی زندگی، زمینی خدمت کے حالات کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اور گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، اس میں ہم دیکھتے ہیں متی 6 باب میں ہم ہیں، اور لاسٹ آڈیو میں ہم نے اے ہمارے باپ کی جو دعا ہے، دعائے ربانی، لارڈس پریئر، اس کو ہم نے دیکھا اور سیکھا. آج ہم اس کا آخری حصہ جو کہ مشروط ہے اس کو ہم پڑھیں گے 14ویں اور 15ویں آیت میں 6 باب کی. لکھا ہے کہ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں یعنی انسانوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا. سب سے پہلے یہاں پر لفظ آدمیوں سے مراد انسانوں کی بات ہو رہی ہے، مردوں کی بات نہیں ہو رہی. یعنی کہ صرف مردوں کے قصور. آدمیوں سے مراد یہ ہے کہ ایچ ادر، ایوری بڈی. تو اس آیت کا جو مرکزی خیال ہے وہ معافی ہے، اور خداوند کی حضوری میں جو معاف کرنا اور معاف ہونا جو ہے یہ بہت میں نہیں رکھتا ہے کہ وداؤٹ فورگیونیس، معاف کیے، معاف ہوئے بغیر ہم خدا کی حضوری میں آ ہی نہیں سکتے، داخل ہی نہیں ہو سکتے. اور ہمارا نقصان کیا ہوگا کہ ہم خدا کی حضوری میں نہیں آ سکتے. دوسرا یہ ہے کہ ابلیس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کو ایک لیگل گراؤنڈ جو ہے وہ مل جائے گا، اور وہ لیگل گراؤنڈ پھر ابلیس ہمارے خلاف استعمال کرے گا.
ابلیس اس لیگل گراؤنڈ کو یوز کر کے ہماری برکتوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور سب سے اسٹرانگ جو لیگل گراؤنڈ ہے وہ انفرگیونیس کا ہے۔ ڈیمنز بھی جو ہے وہ پھر کام کرتے ہیں زندگی میں، کیونکہ بہت بار ایسا دیکھا گیا ہے، بہت بارہا ایسا دیکھا گیا ہے کہ ڈیلیورنس کے لیے جب لوگ آتے ہیں اور جب ان سے بات چیت کی جاتی ہے، ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، تو ان کے دل میں گرجز ہوتے ہیں، اور وہ مثلا یہ کہتے ہیں کہ جی میں فلاں شخص کے لیے، فلاں عورت یا فلاں مرد کے لیے بہت زیادہ غصے میں ہوں اور بہت زیادہ اینگری ہوں، مجھے بڑا دکھ ہے۔ اور عموماً جو ریزنز ہوتے ہیں وہ لیگلی یا مینٹلی یا کہہ لیں کہ ایموشنلی کریکٹ بھی ہوتے ہیں۔ مثلا عموماً آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے خلاف واقعی کسی نے ایسا کچھ کیا ہوتا ہے اور آپ کو بڑا دکھ دیا ہوتا ہے اور بہت زیادہ رنجش آپ کے دل میں ہوتی ہے۔ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو دکھ دیا ہوتا ہے اور اس کے جواب میں ہوتا ہے آپ کے خلاف وہ انہوں نے جو بھی ایکشن لیا ہوتا ہے، اور پھر آپ اس چیز کو لے کر اینگری ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کس نے کیا کیا ہے، کیونکہ ہر ایک شخص جو ہے اس کے حوالے سے خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اب جس شخص نے آپ کا گناہ کیا ہے، جس شخص نے آپ کو برا بھلا کہا ہے یا ناحق ستایا ہے یا آپ کے خلاف کام کیا ہے، کیا وہ نجات پا سکتا ہے؟ بالکل پا سکتا ہے، کیونکہ خداوند کی یہ مرضی ہے کہ ہر شخص نجات پائے۔ کیا اس کو مر جانا چاہیے یا اس کو سزا مل جانی چاہیے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جی بس اس کے ساتھ اب وہ کام ہونا چاہیے دنیا میں کہ رہتی دنیا یاد کرے۔ کئی دفعہ اتنی اسٹرانگ فیلنگز بھی ہوتی ہیں، لیکن میرے عزیزو بات ایسی نہیں ہے۔ خداوند کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اب وہ شخص جب وہ خدا کے سامنے جاتا ہوگا جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، تو وہ اگر خدا سے کچھ مانگے یا خدا جو ہے وہ سے معافی مانگے ایون، تو کیا خدا اسے معاف نہیں کرے گا؟ کیا خدا اس سے پیار نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے۔ ہم شاید نہیں کرتے، لیکن خدا تو کرتا ہے۔ تو کیونکہ خداوند نے سبھی کو بنایا ہے، اور ہو سکتا ہے خدا اس کو بھی کچھ ایسا ہی سکھا رہا ہو کہ وہ شخص جو ہے وہ فورگیونیس اور ریکنسیلیشن کی طرف آ جائے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ مشروط ہو جاتی ہیں، ہماری معافی، ہمارا اجر جو ہے وہ مشروط ہو جائے گا۔ لکھا ہے کہ اگر تم آدمیوں کا قصور معاف کرو، مرکز کی انجیل 11 باب اور اس کی 25ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں، مرکز 11 باب اور اس کی 25 آیت، تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جب کبھی تم کھڑے ہو کر دعا کرتے ہو تو اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے قصور معاف کرے، اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ اور دعا کے حوالے سے کہا گیا کہ جب دعا کر رہے ہیں، جیسا پچھلے ہی چیپٹر میں 5ویں چیپٹر میں متی میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو، وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظریں چھوڑ دے، جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظریں گزران۔ تو خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نظر گزرانی ہے ہمیں، قربان گاہ کے سامنے جب آنا ہے تو پورے سچے دل کے ساتھ آنا ہوگا۔ کیا تعلق رکھنا، معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوبارہ کسی سے تعلق رکھیں؟ ضروری نہیں ہے۔ اور مثلا اگر فرض کریں میاں بیوی ہیں، ان میں طلاق ہو گئی ہے، تو مقصد یہی ہے کہ خداوند یہی چاہتا ہے کہ پھر آپ اپنے دل میں سے اس کو معاف کر دیں۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ تعلق دوبارہ رکھیں، ٹھیک ہے نا، لیکن معاف تو کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اب لیگلی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ فردر لوگوں نے شادیاں کر لی، تو اب وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں؟ لیکن آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ماں باپ کے ساتھ یا بہن بھائیوں میں آپس میں کوئی جھگڑا ہے تو اس میں تعلق توڑا بھی نہیں جا سکتا۔ تو مطلب ایسی یہ کامن سینس کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اب طلاقیں دیکھتے پھریں، مطلب یہی ہے کہ یہاں پر کسی کو انکریج نہیں کیا جا رہا، بلکہ اگزامپل دی جا رہی ہے کہ ہم کچھ ایسے جگہوں پہ جب معافی ہوتی ہے تو اس میں معافی کے ساتھ دوبارہ تعلق کو نہیں بنایا جا سکتا، لیکن کچھ ایسی جگہیں جہاں پہ تعلق کو بحال کیا جا سکتا ہے، لیکن معافی ہر صورت میں ہی خداوند چاہتا ہے کہ ہم دیں۔ ہاں، معاف کر کے forgive and forget، یہ جو ہے یہ پالیسی ہونی چاہیے، کیونکہ خداوند نے بھی بائبل میں لکھا ہے کہ جیسے پورا پچھم سے دور ہے، اس نے ہمارے گناہ معاف کر کے اس نے دور پھینک دیے،
اور وہ مڑ کر نہیں دیکھتا خداوند ان کو. اب خدا کے ساتھ ہمارا تعلق بحال ہوتا ہے ہر وقت، تو ہمیں خداوند کے ساتھ اسی طرح تعلق کو بحال کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ معاف کرتے وقت معافی مانگنی بھی چاہیے، جیسا کہ یعقوب کے خط میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بڑا کلیئرلی یعقوب نے یہ بات کہی ہے. یعقوب کا عام خط اور اس کے 5ویں باب میں دیکھیں اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. کیونکہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم انفرگیونیس کو اپنی زندگی میں دعوت دے دیں اور انفرگیونیس کی اسپرٹ اور یہ فیلنگ ہماری زندگی میں بہت اسٹرانگلی آ جائے اور ہم معاف نہ کریں، معاف نہ کرنے کا جذبہ بار بار ہمارے دل میں ہے اور ہم بہت زیادہ گرجز رکھیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بیماریوں کو لے کر آتی ہیں زندگی میں. کیونکہ مینٹلی آپ پریشان رہتے ہیں اور وہ ایک سٹریس لیول ویسے ہی آپ کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہ اسٹڈی شو کرتی ہے کہ انفرگیونیس جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ آرتھرائٹس جیسی بیماریوں کو لے آتی ہے، کینسر جیسی بیماریوں کو لے آتی ہے. اور ایسا بارہا دیکھا گیا ہے. اب کوئی مجھے کہے کہ یہ سائنٹیفک اس میں کیا تعویل آپ نے دیں گے یا اس کا کیا ثبوت ہے، یہ ایکسپیرینس کی بات ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جن کو اس طرح جکڑن کا ایشو تھا، کیونکہ دل سخت ہو جاتا ہے جب آپ معاف نہیں کرتے کسی کو، تو آپ کے ہارٹ میں ہارڈنس آ جاتی ہے، آپ کا دل سخت ہوتا ہے. دل کی سختی جو ہے وہ پھر بیماری کی شکل میں یا ایسی بیماریوں کی شکل میں جس میں موومنٹ زیادہ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے اندر اثر انگیز ہوتی ہے. اور بہت دفعہ یہ بھی دیکھا گیا کہ جب لوگوں نے سچے دل سے معاف کر دیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بیماریوں سے، کمزوریوں سے، بری تاثیروں سے آزاد ہو جاتے ہیں. کیا یہ آسان ہے؟ بالکل بھی آسان نہیں ہے، یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. یہ ایکٹ اسی لیے ایکٹ آف فورگیونیس جو ہے اس کو ڈیوائن ایکٹ کہا جاتا ہے، اس کو خدائی یا الہی کام کہا جاتا ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور وہ ہمیں معاف کرتا بھی ہے. اور کچھ بھی ہو جائے، کیسا بھی گناہ کیوں نہ ہو، تو ہم جب خدا کے سامنے آتے ہیں تو ہم معافی ضرور پا لیتے ہیں اگر ہم سچے دل سے معافی مانگ رہے ہیں. خدا ایوری ٹائم جب ہم خدا ان سے معافی مانگیں، خدا ہمیں معاف ضرور کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ خدا کہتا ہے کہ ابھی آج نہیں تمہیں معاف کر میں کر سکتا. خدا کبھی بھی آپ کے خلاف ہولڈ نہیں کرے گا گرج. اگزامپل ہم دیکھتے ہیں جو آگے جا کر ایک انجیل میں، لوکا کی انجیل میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل 18ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ وہ جب وہ ایک شخص تھا، اس کو 10,000 توڑے اس نے دینے تھے مالک کے، اور مالک نے اس کو معاف کر دیا. 10,000 توڑے اس پر آتے تھے، مالک نے معاف کیا. لیکن اس شخص نے صرف 10 توڑے جو تھے وہ دینے تھے اور وہ پھر معاف نہ ہو سکا. اور اس لیے کہ اس نے اپنے اس نوکر کو، اپنے اس ساتھی کو جس نے اس کے صرف 10 توڑے دینے تھے، اس کو معاف نہیں کیا اور اپنے دل میں اس کو گرج رکھا اس نے، اور اس کو پھینک دیا اس نے کمرے میں اور بند کروا دیا. تو پھر مالک کو جب پتہ چلا تو مالک نے پھر اس شخص کو اس نے کہا کہ تمہیں اتنا زیادہ معاف کر دیا تو تم تھوڑا سا نہ کر سکے. تو ہمیں ہمیشہ معاف کرتے وقت یا معافی پاتے وقت یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ہمارا کیا جو ہے وہ ہماری معافی کیسے ہوئی ہے اور ہم کیسے خداوند سے جو ہے وہ معافی ریسیو کر کے آگے کیوں نہیں کر رہے. لوکا کی انجیل 6 باب اور اس کی 37ویں آیت میں دیکھیں، لکھا ہے کہ جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو. عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی. مجرم نہ ٹھہراؤ، تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے. خلاصی دو، تم بھی خلاصی پاؤ. دیا کرو، تمہیں بھی دیا جائے گا. اچھا پیمانہ داب کرو اور ہلا کرو اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے. کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. مینس کے ہلا کے داب کے مینس کے اس کو میک شیور کر کے کہ اس میں ایئر نہ ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے وہ بھر کے دے رہے ہیں تو آپ کو ایسے ہی دیا جائے گا. اور آپ چاہتے بھی ہیں کہ ہمیں ایسے ملے کہ ہمیں جو ہے وہ اتنی بڑی بلیسنگز خداوند دے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اس طرح دینا جانتے ہیں. تو اگر آپ معاف کریں گے تو ہی آپ کی زندگی میں اس طرح کی بلیسنگ آئے گی اور خداوند آپ کو دے گا. ایک اور بھی ہے کہ کیسے ثابت ہو کہ ہم نے واقعی معاف کر دیا. اگر کوئی کہے کہ جی میں نے تو معاف کر دیا، تو کیسے ثابت ہو آپ کے دل میں؟
اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس شخص کو معاف کرنا چاہتے ہیں یا معاف کر دیا ہے جس شخص کو آپ نے، آپ ان کے لیے دعا کریں. اور سب سے بڑی دعا جو ہے وہ کیا ہے کہ اس شخص کے لیے برکت اور نجات کی دعا کریں. خداوند سے کہیں کہ خداوند، اب جیسے مثلا کوئی ایسے فیملی ممبرز ہیں جو کہ واقعی ایسے گناہ میں یا بدی میں یا ایسی پرابلمز میں، اور اس میں انہوں نے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہو، اور آپ کو لگ رہا ہو کہ زندگی جو ہے وہ خدا سے دور ہے ان کی، تو آپ ان کی نجات کے لیے دعا شروع کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو بتا کے یا لوگوں کو دکھا کے یا لوگوں کے درمیان اونچی آواز میں کہ جی خداوند تو ان کو نجات دے، وہ بڑے 2 نمبر ہیں، وہ بڑے برے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں. نہیں، اپنے دل میں ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند تو رحم کر ان پر، اور ان کے لیے برکت کی دعا کریں. تو جب آپ کریں گے تو آپ کو ان ریٹرن جو ہے وہ کتنا زیادہ ملے گا. اور یہ سب کچھ جو ہے معافی اور دشمنوں سے محبت اور دوسرے کے لیے دعا کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے. اٹس بیکاز آف یو. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم معاف کریں گے کسی کو تو ہم غلط ثابت ہو جائیں گے. عام طور پر یہ سب سے بڑا بیریئر ہوتا ہے کہ اگر ہم معاف کریں گے تو دنیا کہے گی کہ دیکھیں وہ ٹھیک تھا اور یہی غلط تھا. یا کسی سے معافی مانگیں گے تو اگر آپ کسی سے اپالوجائز کرتے ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس میں میرا ہاتھ نیچے ہو جائے گا یا میں جو ہے وہ چھوٹا پڑ جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنے دل میں معاف ضرور کریں اور معافی مانگیں بھی، اور اس معافی کے ایکٹ سے آپ غلط ثابت نہیں ہوں گے. دنیا کی نظر میں جو بھی ثابت ہو، آپ خدا کی نظر میں ضرور راست باز ٹھہریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بلیسنگز نہیں رکیں گی، کیونکہ دنیا آپ کی بلیسنگز کنٹرول نہیں کر رہی، لیکن دنیا آپ کی بلیسنگز بلاک ضرور کر سکتی ہے. اور وہ بلیسنگز جو ہیں وہ کیسے بلاک ہوتی ہیں؟ جب آپ کا دل سخت ہوتا ہے لوگوں کے معاملے میں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کو معاف کرے. اور لکھا ہے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا. اور یعقوب کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت میں میرے ساتھ دیکھیں، جیمز چیپٹر 2 ورس 13، اس میں دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا. رحم انصاف پر غالب آتا ہے. اور لکھا ہے کہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا. سو خداوند آپ کو بڑی برکت ہے میرے عزیزو. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کیسے رحم دل ہونا ہے، خدا کے بیٹے بیٹیاں بننا ہے، اور رحم دل کہلائیں گے ہی تو برکت پائیں گے. جیسا کہ ہم نے مبارک بادیوں میں پڑھا تھا کہ خداوند کا منہ کے الفاظ کے لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. ہمیں جو ہے یہ forgiveness، رحم دلی، مرسیفل ہارٹ، سافٹ ہارٹ یہ چاہیے. اور دعا ربانی میں بھی یہی ہم اپنے اوپر لیگل بائنڈنگ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر جیسے ہم نے معاف کیا ویسے ہی تو ہمیں معاف کر، اور اگر ہم نے بیڈلی معاف کیا یا نہیں کیا تو پھر ہمیں بھی معافی نہیں ملے گی. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین. خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. خدا ان کا فضل رحم ہم پر ہوتا رہے. ہم خدا کی تعریف اور ستائش کرتے ہیں. اناجیل کے لیے گاسپل آف جیزس کرائسٹ، بک آف میتھیو کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. مسیح یسوع کے زمینی خدمت کے الفاظ اور ان حالات کو ہم جانچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں جگہ دے رہے ہیں. جو خداوند اس سے ہمیں سکھانا چاہتا ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہیں. آج ہم 6 چیپٹر کی 16 سے 18 آیات پڑھیں گے. جیسا میں نے بتایا کہ پہاڑی واز کو ہم دیکھ رہے ہیں، سرمن آن دی ماؤنٹ، اور اس کا جو 5واں چیپٹر تھا اس کا آغاز مبارک بادیوں سے ہوتا ہے. اس کے بعد کمپیریٹیو اسٹڈی ہے، کمپیئر کیا چیزوں کو. ابھی جو ہے یہاں پر سجیسٹیو اسٹڈی ہے چیپٹر 6 میں، جس میں خداوند ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آج ہم روزہ کے بارے میں سیکھیں گے. لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. مگر جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. میرے عزیزو، یہاں پر خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں روزہ کیسے رکھنا ہے، ہمیں کیسے خداوند کی حضوری میں
روزے میں آنا ہے اور روزہ رکھنے کے بارے میں آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ روزے کی نوعیت کیا ہوتی ہے، مسیحی روزہ، اور پھر ٹائمنگ کے حوالے سے بھی ہم دیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ اگر تو روزہ رکھے، یہاں پر لکھے کہ جب تو روزہ رکھے۔ دیٹ مینس کہ اٹس اے کمانڈمنٹ، اور یہ فرض ہے ہم پر، اور ہمیں خدا نے حکم دیا ہے کہ ہمیں روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے۔ اور کیا روزہ رکھنا چاہیے؟ بالکل روزہ رکھنا چاہیے، اور بہت روزہ جو ہے اثر ڈالتا ہے، اسپیشلی روحانی جنگ کے اندر، جب آپ اپنی زندگی میں روحانی جنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ کیا روزے جو ہیں وہ صرف سال میں وہ جو چند مخصوص ایام میں فرض ہیں جیسا کہ وہ لینٹ کے طور پر لوگ رکھتے ہیں؟ نہیں، بائبل میں کہیں پر بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہے۔ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ مسیح کا جو روزہ تھا وہ 40 روزے نہیں تھا، وہ ایک روزہ تھا۔ موسیٰ نے بھی ایک ہی روزہ رکھا تھا 40 دن کا۔ اور بات یہ ہے کہ بائبل میں مختلف لینتھس ہیں روزے کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آستر ملکہ کے دور میں 3 دن کا روزہ رکھا گیا، دانیل نے 7 دن کا روزہ رکھا، اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس نے جو ہے وہ ایک سے زیادہ مرتبہ 40 دن کا روزہ رکھا۔ خدا یسوع مسیح نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا، موسیٰ نبی نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا، یونا 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اور وہ بھی روزہ ہی گنا گیا۔ تو اس طرح مختلف لوگوں نے روزہ رکھا، لیکن یہ جو لینٹ ہے اس کا بائبل سے تعلق نہیں ہے، اس کا حکم بھی نہیں ہے، نہ ہی جو ہے وہ ایسی کوئی کہہ لیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایسی روایت ملتی ہے کہ کسی نے بھی شاگردوں میں سے یا مسیح نے یا مسیح کے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے اور یا کلیسیا کے لوگ تھے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اس کا تعلق جو ہے آپ سب کو پتہ ہے، میری اور بھی ویڈیوز اور آڈیوز ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ خدا کے کلام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ہسٹری میں جو ہے وہ نوحہ تھا تموز کا، اور اس سے تعلق تھا۔ تو لینٹ جو ہے اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود بائبل، نتھنگ ٹو ڈو ود کرسچینٹی۔ ہاں جبکہ روزہ جو ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ روزہ رکھنا اور بات ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لینٹ نہیں ہے بائبل میں، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمیں روزہ رکھنے سے روک رہے ہیں، روزہ رکھنے کی تعلیم سے روک رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، روزہ رکھنا ہمارا فرض ہے، ہم پر یہ حکم ہے، اور سال میں جتنے جی چاہے روزے رکھیں، ایٹ لیسٹ ویک میں ایک دفعہ روزہ ضرور رکھنا چاہیے جو لوگ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اور یعنی کہ جب لینٹ سے کسی کو ہم اگر کہیں کہ لینٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزہ تو بائبل کی تعلیم ہے۔ ہاں بیسیکلی ان چیزوں کو جوڑ دیا گیا ہے، 2 چیزوں کو جوڑ کر ایک بنا کر اس کو لوگوں کے حوالے کیا گیا۔ لیکن اب آتے ہیں کہ روزے کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے۔ روزے کی ٹائمنگ اگین ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کی سکت کتنی ہے۔ بائبل نے کوئی اس پہ ریسٹرکشن نہیں دی۔ بہت سارے لوگ چونکہ ہمارے ارد گرد ہم جو مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر چونکہ وہ ان کا رمضان آتا ہے، رمضان کی وجہ سے لینٹ جو ہے وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، کہ ہمیں بھی ہمارا بھی ایک منتھ ہونا چاہیے۔ حالانکہ رمضان جو تھا وہ کیونکہ کیتھولک لوگ جو تھے، جب اسلام دنیا میں آیا تو اسلام آنا شروع ہو گیا، تو کیتھولک لوگ جو تھے وہ 1 مہینے کا روزہ 40 دن کا وہ لینٹ کا کرتے تھے کام۔ تو اس کی کاپی کے طور پر جو ہے باقی وہ آپ دیکھیں کہ باقی مذاہب نے بھی وہ کیا۔ ہندوازم میں آلریڈی روزے کا تعلق ہے، ورت جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ جو ان کے مختلف تہوارات ہیں ان پر ورت رکھتے ہیں وہ۔ تو یہ چیزیں ہر قوم کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن بائبل بتاتی ہے کہ روزہ جو ہے وہ ایک مقصد کے تحت رکھا جاتا ہے، بغیر مقصد کے نہیں رکھا جاتا۔ دانیل جب روزہ رکھ رہا تھا تو اس کا مقصد تھا، اس کو جاننا تھا، اس ریولیشن کو جو خدا نے اس کو دیا۔ موسیٰ جب روزہ رکھ کے خدا کی حضوری میں بیٹھا تو اس کا مقصد پاکیزگی تھا، اور خدا کی حضوری میں جو ہے وہ خدا کی حضوری میں سے اوریکلز یعنی کہ ان کلام کی باتوں کو ریسیو کرنا تھا۔ آستر کے دور میں روزہ رکھا گیا تو وہ قوم کی حفاظت کے لیے، خدا کی فیور کے لیے رکھا گیا۔ اور یونا نبی تو ویسے مچھلی کے پیٹ میں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا ایک دفعہ اس کو وہاں سے چھڑا لے۔ یسوع مسیح نے، پولس نے، ان سب لوگوں نے مقاصد کے تحت روزہ رکھا۔ بغیر مقصد کے روزہ نہیں ہے، بغیر مقصد کے روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ داؤد بادشاہ نے 7 دن کا روزہ رکھا جب اس کا بتسبا سے جو پہلا بیٹا تھا وہ بیمار تھا، لیکن وہ پھر مر گیا۔ تو بائبل کہتی ہے کہ وہ روزے سے اٹھ کر تو اس نے جا کے کھایا پیا اور منہ پر سر پر تیل ملا اور منہ دھویا۔
سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے حوالے سے بائبل میں ہمیشہ بتایا گیا کہ دیر از اے ریزن. ایک دفعہ جب نو شاگرد جب یسوع مسیح کی شکل بدل کی تھی پہاڑ پر، وہ پہاڑ پر تھے 3 شاگردوں کے تھا، تو پیچھے 9 شاگرد تھے جن سے مرگی والا لڑکا ایپیلیپٹک جو تھا وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا. تو جب یسوع مسیح نیچے آتے ہیں اور انہوں نے پھر وہ مرگی والے لڑکے کو شفا دی، تو وہاں پر یسوع مسیح نے ایک بات کی تھی کہ یہ والی جو قسم ہے بدرو کی، یہ والی جو ٹائپ ہے، یہ بغیر دعا اور روزے کے نہیں نکلے گی. مینس کہ روزہ جو ہے وہ روحانی جنگ میں بھی کام آتا ہے. سو دیر ہیز ٹو بی اے ریزن کے بغیر روزہ نہیں رکھا جا سکتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی لیے ہم نے کہا کہ بائبل میں لگے بندے روزوں کا کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جی یہ منتھ روزوں کا ہے، آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے، بیچ میں چھٹی بھی لینی ہے، ماتھوں پر راکھ لگانی ہے. ان سب چیزوں کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں. سمپل سی بات یہ ہے کہ جب تو چاہے روزہ لکھے نا کہ جب تم روزہ رکھو، مینس کہ جب بھی تمہاری ضرورت ہو. جیسے ہم دعا جو ہے وہ ضرورت کے تحت بھی کرتے ہیں، مثلا دعا میں ہم اپنی مناجاتیں، حاجتیں، ضرورتیں خداوند کے سامنے رکھتے ہیں، اسی طرح روزہ میں بھی ہم اپنی دعائیں، مناجاتیں، حاجتیں خداوند کے سامنے رکھتے ہیں. روزہ بھی ایک طرح سے منت، سماجت اور دعا کا جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ پہلو ہے اور ایک سٹائل ہے. روزے کی ٹائمنگ اگین جو میں بتا رہا تھا کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ 24 گھنٹے کا رکھ سکتے ہیں، 12 گھنٹے کا رکھ سکتے ہیں. ایک ڈائبیٹک شخص جو ہے یا ایک بیمار شخص جو ہے جس کے لیے اتنی دیر تک بھوکے رہنا شاید ممکن نہ ہو، اس کے لیے ہو سکتا ہے 6 یا 7 یا 12 گھنٹے کا روزہ زیادہ تکلیف دہ ہو، بجائے اس کے کہ ایک فٹ شخص جو کہ بہت زیادہ فٹ ہے اور 24 گھنٹے بغیر کھانے کے اس کو کچھ فرق ہی نہ پڑے. تو روزہ عموماً تب ہوتا ہے جب آپ کو روزہ لگنا شروع ہو جائے، جب آپ کو بھوک لگے، جب آپ کی جان جو ہے وہ کو دکھ پہنچے. اور آپ یہ دیکھیں کہ احبار کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ تم اپنی جانوں کو دکھ دینا. روزے کے والے سے یہ لکھا ہے کہ جان کو دکھ دینا. اور یعنی کہ جس دن ہم اپنے آپ کو سپریس کرتے ہیں، اپنا منہ موڑ لیتے ہیں ان خوشیوں سے، ان آسائشوں سے، ان چیزوں سے، اور ہم پھر اپنے آپ کو دکھ دیتے ہیں. دانیل کا روزہ ایک تھوڑا سا سلائٹلی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اس میں اس نے سرٹن چیزوں کو اپنے سے دور کر دیا تھا، لیکن وہ شاید کھا رہا تھا. تو روزے میں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ اس کو کیسے خدا ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کیا ہم روزے میں پانی پی سکتے ہیں، کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ جو روزہ ٹوٹنے کا کانسیپٹ ہے یہ بھی اسلامی ہے، اس کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر بھول چوک میں کسی نے پانی کا ایک سپ لے بھی لیا یا ایک نوالا کھا بھی لیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے روٹی کھا لی ہے یا آپ نے یہ جو روزہ توڑ دینے کا یا روزہ ٹوٹ جانے کا کانسیپٹ ہے یہ بیسیکلی یہ بائبل کا نہیں ہے. اگین خدا دل کو دیکھ رہا ہے، خدا آپ کی ریاضت کو دیکھ رہا ہے. اگر اس میں غلطی سے اگر کچھ منہ میں چلا بھی گیا ہے تو روزہ کوئی وہ کاؤنٹنگ والا چکر نہیں ہے. یہ تو obviously اسلامک نظریہ ہے کہ جی اتنے گھنٹے آپ یہ کرو گے تو اس کا یہ ثواب ہے، یہ کرو گے تو اس کا وہ ثواب ہے، اتنے گنا ثواب ہے، اس ٹائم پہ نماز پڑھو گے یا اس دن پہ اس منتھ میں پڑھو گے تو وہ 10 نمازوں کا ثواب. یہ والا سسٹم نہیں ہے. بائبل میں روزے کا کانسیپٹ کچھ اور ہے. روزہ ایسے نہیں ہے کہ جی آپ نے روزہ اگر رکھا ہے اور بیچ میں ٹوٹ گیا تو آپ کا سارا روزہ ضائع ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر غلطی سے کچھ کسی نے کھلا دیا یا آپ سے مسٹیک ہوگی تو ایک آپ نے نوالا منہ میں ڈالا اور ایک دم آپ کو یاد آیا کہ اوہو میرا تو روزہ تھا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کا روزہ ہی سارا ضائع ہو گیا یا آپ کا جو ہے مقصد خراب ہو گیا اور اب آپ کو ملے گا نہیں. ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کھانا تو نہیں کھایا نا، آپ اس مقصد پہ قائم ہیں. خداوند جو ہے وہ دل کو دیکھ رہا ہے، آپ کی نیت کو دیکھ رہا ہے. اور یہاں پر ان آیات میں نیت کا ہی سسٹم ہے. لکھا ہے کہ اپنی نیت ٹھیک رکھو، صورت اداس نہ بناؤ. غیر قوم جو ہے وہ جب ان کے روزے کے منتھ آتے ہیں وہ آپ کو میک شیور کراتے ہیں کہ وہ آپ کو دکھائیں کہ روزے دار ہیں اور بڑا منہ بنایا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ دکھی حالت میں اور ڈھیلے. لیکن مسیحی لوگ جب روزہ رکھتے ہیں کسی کو پتہ تک نہیں چلتا. اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے جب پیرنٹس بھی روزہ رکھتے تھے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ روزہ رکھو. شام کو ایک دم جو ہے وہ پتہ چلتا تھا کہ آج روزہ کھولنا ہے، یا کئی دفعہ وہ بھی نہیں ہوتا تھا، اکیلے جا کے دعا کر کے تو آ کے روٹی کھا لیتے تھے. تو یہ جو ہے یہ بائبل کا کانسیپٹ ہے روزے کے حوالے سے. اور سب سے بڑی بات یسایہ 58 باب میں یہ بات لکھی ہوئی کہ خداوند کو کیسا روزہ پسند ہے. خداوند کو روزہ ایسا پسند ہے کہ مصیبت کو دور کیا جائے، غریبوں کی مدد کی جائے اور شرارت کے مکے نہ مارے جائیں، اور اپنا ایٹیٹیوڈ انسان کو ٹھیک رکھنا چاہیے. روزے کے بارے میں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو یسایہ کی کتاب 58 باب کو 2 یا 3 یا 4 دفعہ پڑھیں
تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور اپنا منہ دھو. منہ دھونے کے لیے پانی درکار ہے اور تیل جو ہے وہ سر میں ڈالا جاتا ہے. میرے عزیز و بائبل میں لکھا ہے کہ یہ مسح کے اس تیل کی مانند ہے جو سر پر انڈیلا گیا. تیل روزے میں یہاں پر ٹھیک ہے خداوند یسوع مسیح فزیکل آئٹمس کی بات کر رہے ہیں، لیکن روحانی طور پر بھی سر میں تیل ضرور ہونا چاہیے. مینس کہ روزہ آپ کے اندر مسح کے فلو کا جو ہے وہ سبب بن جائے. پاکرو کا مسح آپ کے اوپر انڈیلا جانا چاہیے اور وہ بہنا چاہیے. جب آپ روزے کی حالت میں ہیں آپ ایسے ہی اپنی دعائیہ زندگی کو روزے میں رکھیں یا روزے میں ایسے خداوند کے سامنے جھک جائیں کہ پاکرو کا تیل آپ کے سر پر انڈیلا جائے اور کلام کے پانی سے منہ دھویا جائے. مینس کہ روزہ جو ہے وہ کلینز کرتا ہے، روزہ جو ہے وہ مسح کرتا ہے، روزہ آپ کے انوائنٹنگ کو بڑھاتا ہے، پاکرو کو آپ کی زندگی میں لاتا ہے، کیونکہ روزہ پاکیزگی پیدا کرتا ہے اور پاکرو کا کام اور زیادہ زبردست طریقے سے ہو جاتا ہے. اور روزہ آلسو جو ہے وہ آپ کو انوائنٹ کر دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ روزہ آپ کو پاکیزگی بھی دیتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے اندر خداوند کے نام کو جب جلال ملتا ہے تو ہم پاک کلام سے پاکیزہ ہو جاتے ہیں، پاک کلام سے ہمارا منہ دھویا جاتا ہے. اور جیسے لکھے کہ آئینہ میں دھندلا نظر آتا ہے لیکن آپ پھر کلیئر دیکھیں گے، اور چہرہ جو ہے ہماری پہچان ہے اور منہ کا دھویا جانا جو ہے وہ اس چیز کا نشان ہے کہ کلام میں ہمیں پاکیزگی میسر ہوئی ہے. تو یہاں پر یہ لکھا ہے اور لکھا ہے کہ تاکہ تیرا باپ پشیدگی میں جو ہے تجھے روزہ دار جانے. روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کس کو دکھانا ہے؟ باپ کو. اور روزہ شکایتاً نہیں رکھا جاتا کہ جی تو چونکہ ہمیں بلیس نہیں کر رہا اس لیے ہم روٹی نہیں کھائیں گے، جیسے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چونکہ چیز نہیں ملی ہم کھانا نہیں کھائیں گے. ایسی بات نہیں. روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ہم دنیا کی آسائشوں سے منہ موڑنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں پاکیزگی ملے، تاکہ ہمارے مقصد پورے اور خدا کا رحم ہم پر ہو. ہم روزے کے ذریعے خدا کو بلیک میل نہیں کر رہے، ہم بلکہ اپنی منت سماجت خدا ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دنیا کی یہ تمام چیزیں، یہ تمام آسائشیں، تمام جو ہے وہ ایون ضروریات بھی، روٹی پانی بھی، یہ ہمارے لیے سیکنڈری ہے. ایون دو کہ انسان جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتے ہیں سب کچھ تو پیٹ کے لیے کیا جا رہا ہے، سب کچھ تو 2 وقت کی روٹی کے لیے کیا جا رہا ہے. اگر آپ اس چیز کا بھی انکار کر کے خدا کے ذریعے میں بیٹھتے ہیں تو یہ ہائیسٹ فارم آف ورشپ ہے. اور ہم اس چیز کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں روزے کے بارے میں جو ہے وہ روزے جیسا ہتھیار بھی دیا، روزے کے بارے میں سکھایا بھی. اس لیے ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ڈٹرمن کرے گا کہ ہماری دعا کیسے خدا کے ذریعے میں پہنچتی ہے، اور ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی ڈٹرمن کرے گا کہ ہمارا روزہ خدا کے ذریعے میں کیسا مقبول ٹھہرتا ہے. اور دنیاوی رسومات جو ہے وہ آپ کو بہتر روزہ رکھنے کی جو ہے وہ گارنٹی نہیں دیتی، اور دنیاوی رسومات کوئی اس چیز کی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ جی یہ خدا کی طرف سے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر ایک شخص کا روزہ فرق ہوگا، ہر ایک شخص کی سرکمسٹانسز فرق ہوں گے، ہر ایک شخص کی درخواست فرق ہوگی. اس لیے روزے کو ایک سٹائل میں کر دینا کہ جی بس یہی روزہ ہے، وہ ناممکن بات ہے اور وہ ناانصافی کی بات ہوگی. ہر شخص کے حالات فرق ہیں، درخواستیں فرق ہیں، اور روزہ رکھنے کا طریقہ کار بھی فرق ہے. لیکن ایک طریقہ کار وہ یہ ہے کہ ہم سب پورے دل جان طاقت کے ساتھ خدا کے سامنے جھک جائیں اور اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ روح کی ہدایت میں سب کچھ کریں تو مقبول ٹھہریں گے. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.